मैंने सोचा था कि शायद मेरी आजमाइशें ख़त्म हो चुकी हैं। मेरी नई माँ मुझे दुनिया की हर खुशी देगी। हर तरह की तकलीफ से मैं आज़ाद हो जाऊंगा। मुझे पेट भर खाने को मिलेगा और दोबारा कभी इन तकलीफ़ों का सामना करना नहीं पड़ेगा जिनको मैं अब तक सहता आया हूँ। मगर शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी। जो कुछ नई माँ ने मेरे साथ किया मैं तो ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। मैं नींद से बेदार हुआ और आसपास नज़र दौड़ाने लगा। इस कमरे में सिवाय मेरे और कोई भी मौजूद नहीं था, मगर हाँ, हमेशा की तरह वहाँ पर बिजली का नामो निशान तक नहीं था। मैं जो झोंपड़ी से निकलकर इस आलीशान हवेली में आया था, सोचा था कि यहाँ हर तरह की आसाइशें मिलेंगी, मगर यहाँ तो इतना बड़ा घर होने के बावजूद बिजली का कोई नामो निशान नहीं था। भूख की शिद्दत से मेरे पेट में दर्द शुरू हो गया था। रात भी हो चुकी थी। मैं अपने बिस्तर से उतरा और कमरे से बाहर निकल आया ताकि अपनी माँ से कह सकूं कि मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को बना दे। जैसे ही मैंने अपने कदम कमरे से बाहर निकाले तो राहदारी में लगी हुई बड़ी सी घड़ी का अलार्म बजा। हर सू बिल्कुल खामोशी छाती थी। घड़ी की आवाज़ तो जैसे मैं कप कपा कर रह गया। फौरन उस जानिब देखा तो रात के 12 बज चुके थे। मैंने एक सरसरी सी नज़र घड़ी पर डालकर सर झटक दिया और किचन की जानिब जाने लगा, मगर मेरे कदम अभी किचन से कुछ दूरी पर ही थे कि मुझे किचन से बड़ी ही अजीबोगरीब सी आवाज़ें आने लगी। ऐसे लग रहा था जैसे कोई नोच नोच कर खाना खा रहा हो। बड़ी ही अजीब सी आवाज़ थी, सांस लेने की उखड़ी उखड़ी आवाज़ें इस कदर हौलनाक थी कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सनसनी दौड़ गई। डरते डरते मैंने अपने कदम किचन की जाने बढ़ाए। न जाने क्यों खौफ मेरे पूरे वजूद में समाने लगा था, जैसे कुछ था जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। मैंने धीरे धीरे कदम किचन के दरवाजे की तरफ बढ़ाए और फिर जरा सा झांक कर अंदर का मंजर देखा। जो मंजर मुझे दिखाई दिया, मैं तो शायद पलकें झपकना भी भूल चुका था, क्योंकि सामने मेरे अम्मी अब्बू बैठे थे। उनके सामने गाय के गोश्त के बड़े बड़े टुकड़े रखे थे। हैरानगी की बात थी कि वो पीस पके हुए नहीं बल्कि कच्चे थे। ये मंजर यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक था। कच्चा गोश्त उनके सामने पड़ा था, मगर उससे अगला जो मंजर था वो मेरे लिए नाकाबिले यकीन था। मेरी अम्मी अपने हाथों से वो कच्चा गोश्त उठाए अपने मुंह में डाल चुकी थी और वो यूं नोच नोच कर वो गोश्त खा रही थी जैसे कोई जानवर अपने लंबे नोकीले दांतों का इस्तेमाल करते हुए खाता है। मुझे लगा था शायद मेरा दिल मुट्ठी में जकड़ा जा चुका है। मैं तो दोबारा सांस ही नहीं ले सकूंगा। ये तो मेरी माँ नहीं थी। मेरी माँ तो बड़ी ही खूबसूरत थी, मगर मैं चाहकर भी हकीकत का इनकार नहीं कर सका। उसकी आंखें इस कदर खौफनाक हो चुकी थीं कि अगले ही पल मैं फौरन वहां से पीछे हट गया, मगर शायद मेरा वो होना वहां महसूस कर चुके थे। मुझे मक्खियों की भिनभिनाहट की आवाज़ आने लगी। दिल था कि सीना चीर कर बाहर आने लगा था। मैंने वहां से दौड़ लगा दी और आकर अपने कमरे में ही सांस ली और फौरन अपने ऊपर कंबल ओढ़कर आंखें बंद कर लीं। इतने दिनों में पहली बार मुझे मेरे माँ बाप से खौफ महसूस हो रहा था। ये इंसान तो नहीं थे। इंसान तो कभी भी ऐसे खाना नहीं खाते, ना ही उनकी शक्लें बदलती हैं। आंखों से आंसू बहने लगे थे कि जब मुझे अपने कमरे के बाहर कदमों की चाप सुनाई दी। दिमाग माऊफ होने लगा और बदहवासी छा चुकी थी। मैंने कंबल को अपने इर्द गिर्द मजबूती से लपेट लिया और आंखें मीच ली। जहन बिल्कुल खाली हो चुका था। न जाने मेरे साथ क्या होने वाला था। धीरे धीरे कदमों की चाप की आवाज़ मज़ीद बढ़ती चली गई और मुझे दरवाजे का लॉक खुलने की आवाज़ आई। वो कमरे में दाखिल हो चुकी थी। कमरे में दाखिल होते ही अजीबोगरीब सी आवाज़ें और सरगोशियाँ सुनाई देने लगीं। वो तेज़ी से मेरे बिस्तर की जानिब बढ़ रही थी और फिर अगले ही पल एक झटके से न जाने कब रोते रोते मेरी आंख लगी थी। मैं अपने माँ बाप की तस्वीर सीने से लगाए पूरी रात रोता रहा था। अभी कोई आधा घंटा ही हुआ था जब बड़े ही ज़ोर से बादल गरजे और इसी के साथ बिजली कड़की। आसमान में रोशनी फैल चुकी थी। मैं बौखला कर अम्मा अम्मा करता उठ बैठा। मुझे लगा था शायद हमेशा की तरह मेरी अम्मा मेरे पास ही लेटी होंगी। मैं अपनी माँ के सीने में मुंह छुपा लूँगा तो दुनिया का हर दुख दर्द ख़त्म हो जाएगा। मगर जब आँख खोल कर अपनी माँ की जानिब लपकना चाहा तो दिल तो जैसे
پھٹنے کو آ گیا تھا کیونکہ میری ماں وہاں موجود ہی نہیں تھی۔ یہ چھوٹی سی جھونپڑی تھی جس میں میں اکیلا تھا، جھونپڑی بھی ایسی جس کی چھت ٹوٹی ہوئی تھی۔ بارش تیز ہو چکی تھی اور پانی چھت سے ٹپک ٹپک کر بستر گیلا کر رہا تھا۔ سردی کے مارے میں تھر تھر کانپنے لگا اور اس کونے میں جا بیٹھا جہاں پر فرش سوکھا ہوا تھا۔ بارش لگاتار ہو رہی تھی اور بادل گرج کر میرا دل دہلا رہے تھے۔ میں اپنے کانوں پر ہاتھ رکھے اپنے ماں بابا کو بلا رہا تھا۔ کل رات سے میں نے کچھ نہیں کھایا تھا اور آج پھر رات ہو چکی تھی۔ 2 دن پہلے ہی میرے والدین کی موت واقع ہو چکی تھی۔ روز سے ہم لوگ بھوکے تھے۔ آج آخر اس بھوک سے تنگ آ کر میری اماں ایک دکان سے کھانا چرا کر بھاگنے لگی تو سڑک پر اس کی ٹکر ایک بڑی گاڑی سے ہو گئی۔ میرے ابا نے جب امی کو گاڑی سے ٹکراتے دیکھا تو فوراً بھاگ کر باہر آئے اور میری امی کے پاس جانے لگے، مگر لوگ تو اس قدر بپھرے ہوئے تھے کہ سبھی مل کر میرے ابا کو مارنے لگے۔ دونوں کی ہی موت نگل چکی تھی اور پھر بستی کے ہی کچھ غریب لوگ میری امی اور ابو کی میت لے کر میری بستی کے باہر آئے۔ میں جو بخار سے تڑپتا ہوا اپنے ماں باپ سے بار بار کھانے کی فرمائش کر رہا تھا، اب ان کا مردہ وجود دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ بستی والوں نے ہی میرے ماں باپ کو دفنا دیا تھا جبکہ میں اکیلا بیٹھا رہ گیا تھا۔ 2 دن تک تو بستی والوں نے مجھے کھانا کھانے کو دے دیا تھا، مگر اس کے بعد سب اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے تھے۔ میرے پاس آ کر کہنے لگے کہ دیکھو کاشف میاں، ہمارے اپنے حالات بڑے ہی خراب چل رہے ہیں، کسی دن دہاڑی لگتی ہے تو کسی دن نہیں لگتی، ایسے ہی گزارا کرتے ہوئے ہم اپنے بال بچوں کا پیٹ پال رہے ہیں۔ اگر تمہاری ذمہ داری بھی ہم پر آ گئی تو ہم بھلا کیسے جی سکیں گے؟ اتنا کہہ کر وہ جا چکے تھے اور میں جان چکا تھا کہ اب جو کچھ کرنا ہے مجھے خود ہی کرنا تھا۔ میری عمر اس وقت صرف 9-10 سال تھی اور 9-10 سال کا بچہ بھلا کہاں اپنی ذمہ داری اٹھا سکتا ہے؟ بہرحال ہم غریب بچے تو وقت سے پہلے ہی بڑے ہو جایا کرتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا اور دکانوں پر جا کر کام مانگنے لگا۔ جانتا تھا کہ مفت میں کھانا مانگا تو یہ دنیا والے میرے ساتھ بھی وہی کریں گے جو میری ماں اور باپ کے ساتھ کیا تھا۔ لوگ انہیں چور کہہ کر پکارتے رہے تھے۔ میں کام ڈھونڈنے کے لیے ہر طرف مارا مارا پھرتا رہا، مگر چونکہ میں بچہ تھا اسی لیے سب نے یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہم نے خود پر کیس نہیں کروانا۔ ہر طرف سے دھتکارے جانے پر میں آخر رونے پر مجبور ہو گیا۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میں لوگوں سے کھانا مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ میں ہوٹل کے باہر گیا اور وہاں کے ویٹر سے کھانا مانگنے لگا، مگر اس نے بھی مجھے دھکا دے کر گرا دیا۔ یہاں بھیک منگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ مغرب ہو چکی تھی اور میں بھوک سے بالکل ہی نڈھال ہو چکا تھا۔ مجھ سے تو 2 قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ میں مارے مارے قدم اٹھاتے ہوئے چلتا ہوا اپنے گھر کی جانب آنے لگا۔ ہماری بستی میں جانے سے پہلے ایک بڑا بوہڑ کا درخت آتا تھا۔ وہ بوہڑ صدیوں پرانی تھی، اس کی شاخیں دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ صرف اتنا ہی نہیں، کہا جاتا تھا کہ اس کے اوپر جنات کا بسیرا ہے، جو بھی رات کو وہاں سے گزرے اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی انہونی ضرور ہوتی ہے۔ بعض لوگ تو موت کے گھاٹ بھی اترے ہیں، اسی لیے اکثر مغرب کے بعد لوگ اس جگہ کے علاوہ دوسرا راستہ منتخب کرتے تھے۔ میں چلتا ہوا اس درخت کے پاس آیا اور اسی کے سائے میں بیٹھ کر ہانپنے لگا۔ میرے جسم میں طاقت بالکل ختم ہو چکی تھی اور آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ کمزوری اس قدر شدید تھی کہ مجھ پر بے ہوشی طاری ہونے لگی۔ میں اس درخت کے نیچے ہی لیٹا لیٹا سو گیا۔ بار بار ذہن میں حولے سے بن رہے تھے جیسے میری ماں مجھے اپنے پاس بلا رہی ہو اور میرے ابا مجھے اپنے گلے سے لگا رہے ہوں۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا آخری وقت آ چکا ہے اور میں بھی بہت جلد اپنے ماں باپ سے ملنے والا ہوں۔ نہ جانے میں کتنی دیر سوتا رہا، مگر جب ذہن بیدار ہونا شروع ہوا تو مجھے اپنے کانوں میں آواز سنائی دے رہی تھی۔ یہ تو لوری تھی جو میری ماں مجھے اکثر سنایا کرتی تھی، مگر میری ماں تو مر چکی تھی۔ پھر کون تھا جو مجھے میری ماں کی آواز میں لوری سنا رہا تھا؟ میں نے ہڑبڑا کر فوراً آنکھیں کھول دی۔ دیکھا تو میرا سر ایک عورت کی گود میں تھا۔ وہ میرے بالوں کو سہلا رہی تھی اور مجھے لوری سنا رہی تھی۔ یہ وہی لوری تھی جو اکثر میری ماں مجھے تب سنایا کرتی تھی جب بھوک کی وجہ سے مجھے نیند نہیں آ رہی ہوتی تھی۔ میں فوراً ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ ہر سو اندھیرا چھا چکا تھا۔ نہ جانے کیا وقت تھا، مگر اس خاتون کے پاس لالٹین موجود تھی جو اس نے اپنے پاس رکھی تھی۔ میں ابھی تک اسی درخت کے نیچے ہی موجود تھا۔ مارے خوف کے لڑکھڑاتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، مگر وہ خاتون فوراً میرے پاس آئی اور کہنے لگی کہ ڈرو مت بچے،
تم اتنی رات کو یہاں کیا کر رہے تھے؟ کیا تمہارا کوئی گھر نہیں ہے؟ وہ میری ہی امی کی عمر کی عورت تھی، مگر بڑی ہی خوبصورت تھی۔ میں فوراً ہی رونے لگا اور رو کر کہنے لگا کہ میرا کوئی گھر نہیں ہے، میرے ماں باپ مر چکے ہیں، میں اس دنیا میں اکیلا ہوں، کب سے بھوکا ہوں مگر کوئی مجھے کھانے کو ہی نہیں دیتا۔ میری بات سن کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ وہ فوراً مجھے اپنے سینے سے لگا کر بہلانے لگے، کہنے لگی کہ فکر مت کرو، میں ہوں نا، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنے پاس ہی دوسری جانب موجود تھیلا کھولا اور اس میں سے انتہائی لذیذ بریانی کا پیکٹ نکال کر میرے سامنے کر دیا۔ مجھے اپنے ہاتھوں سے وہ کھانا کھلانے لگی۔ بھوک کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ اس وقت میں سوچ ہی نہ سکا کہ آخر وہ خاتون کون ہے جو میری اتنی ہمدرد بن گئی ہے۔ جیسے جیسے کھانا کھایا تو میرا ذہن بھی کام کرنے لگا۔ وہ مجھ سے میرے ماضی کے بارے میں پوچھ رہی تھی اور میں کھلی کتاب کی طرح اسے سب کچھ بتاتا جا رہا تھا، جسے سن کر وہ کہنے لگی کہ میری بھی کوئی اولاد نہیں ہے، میری شادی کو کتنے ہی سال بیت چکے ہیں مگر میں ماں نہیں بن سکی، تم کیا میرے بیٹے بنو گے؟ اس کے الفاظ سننا تھے کہ میں حیرت میں مبتلا ہو گیا۔ ایک نظر اس خاتون کے حلیے پر ڈالی تو وہ مجھے ایک اچھے گھرانے کی عورت لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً حامی بھر لی، ویسے بھی میرا اس دنیا میں تھا ہی کون، میں تو اکیلا تھا۔ وہ خاتون مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی، کہنے لگی کہ تمہیں دیکھ کر میرا شوہر بڑا ہی خوش ہوگا، ہمیں تو کب سے نہ جانے تم جیسے ہی ایک بچے کا انتظار تھا جو ہماری تمام حسرتیں اور منتوں کو پورا کر سکیں۔ اس کے لہجے میں ایک عجیب سی امید تھی، تجسس تھا، نہ جانے وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑے ایک انجانے راستے پر چلنے لگا۔ ایک خوف کی لہر بھی مجھے اپنے وجود میں چلتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اسی بوڑھ کے دوسری جانب ایک قبرستان موجود تھا۔ وہ قبرستان کے دروازے کے پاس جا کر رکی، کہنے لگی کہ بیٹا تمہیں قبرستان سے ڈر تو نہیں لگتا؟ میں نے فوراً نفی میں سر ہلا دیا، کہنے لگا کہ میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ وہ کہنے لگی شاباش، تم تو میرے بہادر بیٹے ہو۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑے اسی قبرستان میں جانے لگی۔ جیسے ہم قبرستان میں داخل ہوئے تو اس کے ہاتھ میں موجود لالٹین بھی بند ہو چکی تھی۔ روشنی کا بند ہونا تھا کہ میں گھبرا کر اس خاتون سے لپٹ گیا۔ وہ ہلکی سی مسکرائی اور کہنے لگی کہ فکر مت کرو بیٹا، تمہاری ماما تمہارے پاس ہیں، بس جلد ہی ہم گھر پہنچنے والے ہیں۔ میں لڑکھڑاتا، ٹھوکریں کھاتا اس عورت کا بازو تھامے چلتا چلا جا رہا تھا۔ نہ جانے وہ مجھے کہاں تک لے کر جا رہی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ میں اتنی ٹھوکریں کھا رہا تھا مگر وہ تو جیسے اندھیرے میں بھی دیکھنے کی طاقت رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ بھی اس کا قدم نہیں لرزا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد مجھے ایک روشنی دکھائی دی۔ آس پاس سے قبریں ختم ہو چکی تھیں۔ وہ روشنی دیکھ کر مسکرائی اور کہنے لگی دیکھو بیٹا، وہ ہمارا گھر آ گیا، آج سے تم وہیں ہمارے ساتھ رہو گے۔ وہ گھر بڑا ہی خوبصورت تھا، بالکل کسی کوٹھی کی طرح۔ میں اس خاتون کے ساتھ اس گھر میں داخل ہو گیا۔ وہاں پر اس کے کئی ملازمین موجود تھے جو مجھے بڑی ہی عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ ایک بات جو ان سب میں مشترک تھی وہ یہ تھی کہ ان میں سے کوئی بھی آنکھیں نہیں جھپکا رہا تھا۔ سب کی آنکھیں گہری سیاہ تھیں اور وہ مجھے بغور دیکھتے ہی عجیب ہی طرح سے مسکرا رہے تھے۔ وہ خاتون مجھے اس گھر میں بیٹھے ہوئے ایک شخص کے پاس لے گئی اور کہنے لگی بیٹا، آج سے یہی تمہارے پاپا ہیں۔ وہ شخص بستر پر نیم دراز لیٹا تھا۔ اس کے سر کے بال سفید تھے، شاید وہ کسی بیماری میں مبتلا تھا کیونکہ مجھے کافی کمزور لگ رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر پہلے اپنی بیوی کی طرف دیکھا اور پھر میری طرف دیکھا، کہنے لگا کیا یہ وہی ہے جس کا تم برسوں سے انتظار کر رہی تھی؟ وہ خاتون فوراً کھل کھلا کر ہنسنے لگی، کہنے لگی ہاں بالکل، یہ وہی ہے، دیکھو یہ مجھے مل گیا، اب ہم بے اولاد نہیں رہیں گے۔ یہ باتیں مجھے بڑی بیگانی سی لگ رہی تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میرے بارے میں نہیں بلکہ کسی اور ہی کے بارے میں بات کر رہی ہوں۔ اس شخص نے میری جانب ہاتھ بڑھایا اور کہنے لگا یہاں آؤ بیٹا، میرے پاس آؤ۔ اس کے بازو حد سے زائد ہی لمبے تھے، یا پھر شاید یہ مجھے لگ رہا تھا، مگر میں ڈرتے ڈرتے اس کے پاس چلا گیا۔ انتہائی سانولی رنگت کا مالک تھا وہ شخص، جبکہ اس کی بیوی تو بڑی خوبصورت تھی۔ میں ڈرتا ڈرتا چلتا اس کے پاس گیا تو اس نے میرے ماتھے پر 2 انگلیاں رکھ دی۔ اس کی انگلیاں بھی کافی لمبی اور انتہائی باریک سی تھی، شاید کمزوری کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو چکی تھی۔ اس نے میرے ماتھے پر تو انگلیاں رکھیں تو مجھے ایک جھٹکا سا لگا۔ اگلے ہی پل اس کا قہقہا گونجا، کہنے لگا کہ واقعی یہ وہی ہے جو
ہماری اولاد تک ہمیں لے جا سکتا ہے۔ یہ سن کر میں کبھی اس کا چہرہ دیکھتا تو کبھی مجھے یہاں لانے والی خاتون کا۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے کہنے لگی کہ بیٹا، آج سے تم ہماری اولاد بن کر یہیں رہو گے، ہم تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دیں گے، تمہاری ہر خواہش پوری کریں گے۔ میرا دل بہت خوش تھا، مگر دماغ میں عجیب طرح کے وسوسے آ رہے تھے۔ اس خاتون نے مجھے ایک مرتبہ پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلایا اور پھر مجھے میرا کمرہ دکھایا۔ اتنا بڑا گھر اور پھر کمرہ دیکھ کر تو میری خوشی کی کوئی انتہا ہی نہیں رہی تھی۔ ایک پل کو تو جیسے میں دنیا کے سارے غم بھول چکا تھا، تو جیسے جن کی ہی بدل کر رہ چکی تھی۔ عورت مجھے میرے کمرے میں سلانے کے لیے چھوڑ گئی، کہنے لگی کہ صبح میں تمہیں مہمانوں سے ملواؤں گی۔ اس رات مجھے بڑی سکون کی نیند آئی، مگر جیسے ہی آدھی رات ہوئی تو بڑا ہی عجیب خواب دیکھا کہ ایک عورت جس کے بال پیروں تک آ رہے ہیں، کسی درخت کی جڑوں کی طرح گھنے، یوں لگ رہا تھا کہ کسی عورت کے سر سے جڑیں نکل کر پھیل رہی ہیں۔ وہ چلتے چلتے ایک تخت کے پاس جاتی ہے جس پر ایک چھوٹا سا بچہ لیٹا ہوتا ہے۔ وہ خاتون ایک تیز دھار چاقو اٹھاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ بچے پر وار کرنا شروع کر دیتی ہے۔ مارے خوف کے میں بھاگتا ہوا اس کے پاس جاتا ہوں، مگر جیسے ہی میری نظر تخت پر لیٹے ہوئے اس بچے پر گئی تو میں چلا کر اٹھ بیٹھا، کیونکہ اس تخت پر تو میں ہی لیٹا ہوا تھا اور اس کے جسم کے اعضاء کٹے ہوئے تھے۔ یہ منظر اس قدر ہولناک تھا کہ کتنی ہی دیر میں سانس نہیں لے سکا۔ میں اس کمرے میں بالکل اکیلا تھا۔ یہ کمرہ تو میری جھونپڑی سے بھی بڑا تھا۔ مجھے ڈر لگنے لگا، سوچا کہ اٹھ کر اپنی دوسری اماں کے پاس چلا جاؤں۔ آخر اٹھا اور اٹھ کر کمرے سے باہر نکل آیا۔ مجھے باہر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھی، جیسے کئی لوگ ایک ساتھ مل کر ہنس رہے ہوں یا بچے جو مل کر کھیلتے ہوئے آوازیں نکال رہے ہوں۔ گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ جیسے ہی راہداری میں موجود کھڑکی کو کھول کر باہر کا منظر دیکھنا چاہا تو میرے کاندھے پر کسی نے ہاتھ رکھ دیا۔ پلٹ کر دیکھا تو وہی عورت جو میری ماں بن چکی تھی کھڑی تھی۔ فوراً مجھے وہاں سے ہٹا کر اپنے کمرے میں لے گئی اور وہی مخصوص لوری سنانے لگی۔ میں نیند کی وادیوں میں کھو سا گیا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی اور باہر آیا تو بڑا ہی لذیذ ناشتہ میرے لیے تیار تھا، جسے کھا کر میں تو سیر ہو گیا۔ ایک بات جو مجھے بڑی عجیب لگی وہ یہ تھی کہ یہاں مجھے اذان کی آواز نہیں سنائی دی تھی، نہ ہی یہاں کوئی بھی نماز پڑھتے یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے دیکھا گیا تھا۔ اس بارے میں ماں سے سوال بھی کیا، مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہاں کے لوگ اور ان کا رہن سہن بڑا ہی عجیب سا لگ رہا تھا، جیسے میں تو کسی اور ہی دنیا سے لوٹ چکا ہوں۔ مجھے یہاں آئے ہوئے ابھی دوسرا دن تھا کہ جب کھانا کھانے کے بعد میری سوتیلی ماں میرے کمرے میں آئی اور اپنے ساتھ ایک تھال بھی لائی جس پر سرخ رنگ کا کپڑا تھا۔ میرے پاس آ کر بیٹھی اور کہنے لگی کہ میں تمہیں یہاں کے رسم و رواج کے مطابق ایک ڈوری دوں گی جو تم نے اپنے ہاتھ میں باندھے رکھنی ہے۔ اگر تم نے وہ ڈوری کھولی تو یہ تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ میں جو پہلے ہی عجیب بے چینی اور وسوسوں کا شکار تھا، حیرت سے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ اس نے تھال سے کپڑا ہٹایا تو اس پر سرخ رنگ کا پاؤڈر سا پڑا تھا۔ اس نے اس پاؤڈر کو اپنی انگلیوں پر لگایا اور میرے ماتھے پر یوں لگانے لگی جیسے ہندو لوگ ٹیکا لگایا کرتے ہیں۔ ایسا کرنے کے بعد اس نے سفید رنگ کا راکھ نما پاؤڈر اٹھایا اور پھر 3 لائنیں میرے ماتھے پر لگانے لگی۔ یہ سارے رسم و رواج تو ہندوؤں کے ہوتے ہیں۔ اس نے ایسا کرنے کے بعد ایک ڈوری لی اور میرے دونوں کاندھوں پر باندھ دی، پھر ایک ڈوری کا حصہ کاٹا اور میرے گلے میں باندھ دیا۔ کہنے لگی کہ تم یہ باندھے رکھو گے، ہمارے ہاں خاندان کے پہلے بچے کے ساتھ یہ رسم کی جاتی ہے۔ اتنا کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ گئی اور اس نے کل سے وہی جوڑا پہن رکھا تھا جو کہ اس کے پیروں تک آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگی تو اچانک اس کا پیر وہاں رکھے میز سے ٹکرایا اور اس کی ٹانگیں مجھ پر واضح ہو گئیں۔ میری تو سانس رک گئی تھی، کیونکہ اس خاتون کی ٹانگ کسی انسان کی طرح نہیں بلکہ کسی جانور کی مانند تھی، جیسے کوئی بکری ہو۔ یہ منظر صرف 1 سیکنڈ کے لیے ہی میں نے دیکھا تھا۔ اس کے بعد اس نے فوراً اپنا وہ گہرا لباس ٹھیک کر لیا اور وہاں سے چلی گئی۔ میرا تو دل حلق میں آ گیا تھا۔ آخر یہ کیسے ممکن تھا؟ ویسے بھی ان کے طور طریقے اور جو کچھ بھی میں یہاں پر محسوس کر رہا تھا مجھے بڑا ہی بے چین کر رہا تھا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں آ گیا ہوں۔ اسے سوچ کر تو مجھے خوف آنے لگا، مجھے اس پر نیند آنے لگی۔ میں سو گیا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ میں کمرے سے نکلا اور پھر کچن کی جانب جانے لگا جہاں سے مجھے آوازیں آ رہی تھیں، مگر جو منظر میں دیکھ آیا تھا میرے لیے
ناقابل یقین تھا۔ مارے خوف کے بھاگ کر واپس اپنے کمرے میں کمبل لپیٹے سونے کی کوشش کر رہا تھا، مگر دروازہ ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ کھلا اور وہ عورت میرے اوپر سے کمبل ہٹا چکی تھی۔ میں نے اپنی پوری کوشش کی تھی کہ میں یہی ظاہر کروں گی جیسے میں سو رہا ہوں۔ یہ تو میں جان چکا تھا کہ یہ ہماری دنیا نہیں بلکہ جنات کی دنیا ہے، جہاں میں آ چکا ہوں۔ بہت دیر تک جب مجھے کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی تو اگلے ہی پل میری چیخ نکلی تھی، کیونکہ میرے انتہائی قریب مجھے وہی خاتون دکھائی دی تھی۔ وہ بہت ہی بھیانک لگ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے درخت کی کھال اس کے چہرے پر کسی نے لپیٹ رکھی ہو۔ اس کے بال درخت کی جڑوں کے مانند پھیلے ہوئے تھے۔ اس قدر خوفناک مخلوق تو میں نے نہیں دیکھی تھی۔ مجھے پکڑ کر کہنے لگی، تمہاری وجہ سے تو مجھے میری اولاد ملے گی۔ میں تمہیں زیادہ تکلیف نہیں ہونے دوں گی، بلکہ بڑے ہی آرام سے تمہیں موت کے گھاٹ اتاروں گی۔ میں مارے خوف کے چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، خود کو چھڑوانے کی مسلسل کوشش کر رہا تھا، مگر وہ مجھے کسی نا نظر آنے والے حصار کی قید میں اپنے پیچھے اڑاتے ہوئے لے جانے لگی۔ باہر ہر سو اندھیرا پھیل رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے مخصوص تخت کے پاس لے آئی۔ آس پاس کئی جنات موجود تھے جنہوں نے سیاہ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور چیخ رہے تھے، عجیب و غریب جملے دہرا رہے تھے جو میری سمجھ سے باہر تھے۔ وہ چڑیل کہنے لگی، جب تک میں کسی انسانی بچے جو کہ نامیل کھاتے ستاروں کے ملاپ سے پیدا ہوئے ہوں کو ذبح نہ کر لوں، تب تک میری اولاد پیدا نہیں ہوگی۔ اگر میں تمہیں ماروں گی تو میں ایک بیٹے کو جنم دوں گی۔ میں چیخ رہا تھا، مدد کے لیے پکار رہا تھا، مگر یہ تو دنیا ہی کوئی اور تھی۔ دماغ بالکل خالی ہو چکا تھا۔ سمجھ نہیں آئی کہ اب کہاں سے مدد مانگوں۔ تبھی ذہن میں اپنا رب آیا۔ میری ماں نے مجھے 4 کل یاد کروائے تھے اور آیت الکرسی تو مجھے پہلے سے ہی آتی تھی۔ میں رونے لگا اور رو رو کر اپنے رب کی مدد مانگنے لگا۔ مجھے تو اس وقت دعا مانگنے کا بھی پتہ نہیں تھا، مگر جو بھی تھا میں رو رو کر سورتیں پڑھنے لگا۔ میری آنکھیں بند تھیں، وہ مجھے اس تخت پر لٹا کر باندھ چکی تھی۔ میں بلند آواز میں سورتیں پڑھ رہا تھا جب مجھے اپنے قریب چیخ و پکار کی آواز آنے لگی۔ چلانے کی آواز اس قدر شدید تھی کہ مجھے اپنے کان کے پردے پھٹتے ہوئے محسوس ہونے لگے۔ میں بلند آواز میں سورتیں پڑھنے لگا۔ صرف اور صرف میرا خدا ہی تھا۔ میں نے اسی سے امید رکھی تھی۔ جیسے ہی اس خاتون نے تیز دھار چاقو اٹھا کر مجھے مارنا چاہا تو میری فلک شگاف چیخ نکلی۔ کئی لوگ مجھے کاندھے سے پکڑ کر ہلا رہے تھے۔ بیٹا کیا ہوا؟ کیوں چیخ رہے ہو؟ ہوش میں آؤ بیٹا۔ ایسی آوازوں سے میں اٹھ بیٹھا۔ دیکھا تو آس پاس لوگوں کا رش تھا اور میں ایک دکان کے باہر زمین پر گرا چلا رہا تھا۔ وہ فوراً مجھے پانی پلانے لگے، مجھ سے سوالات کرنے لگے۔ میں نے یہی بتایا کہ میرے والدین وفات پا چکے ہیں۔ ان لوگوں نے مجھے کچھ پیسے دیے اور پھر مجھے یتیم خانے چھوڑا ہے، مگر کئی سال گزر جانے کے باوجود میں وہ واقعہ نہیں بھول سکا۔ آج بھی اکثر خواب میں وہ عورت مجھے دکھائی دیتی ہے۔